बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अनवान है मजलिस नबवी के आदाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह एक इम्तियाज़ी मकाम और मर्तबा हासिल है, उसी तरह आपके एहतराम कराम की भी इम्तियाज़ी शान है। कुरान की रूह से ये बात हर शख्स के ईमान का हिस्सा है कि वो आपकी ज़ात अक़दस को अपनी जान, अपने अज़ीज़ व अक़ारब और अपनी महबूब तरीन किसी भी चीज़ से ज़्यादा अज़ीज़ व मुहतरम जाने। इसका ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ बयान फरमाया, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने वालिदैन, अपनी औलाद और तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब ना जाने। सूरतुल अहज़ाब में मुनाफिकीन और मुनाफिकीन इस्लाम की बदतमीज़ियों और ज़बान दराजियों के मुकाबले में मोमिनीन को हुक्म दिया गया है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में कोई दकीका व फ़र्ज़ गुज़ाश्त ना करे। सूरत अल-नूर में आपकी मजलिस के आदाब सिखाए गए हैं। इस सिलसिले में फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानु मअहू अला अम्रिन जामिइन लम यज़हबू हत्ता यस्ताज़िनूहू। तर्जुमा, बेशक ईमान वाले लोग वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए जब किसी अहम काम के लिए उन्हें जमा किया जाता है और वो आपके साथ होते हैं, तो जब तक आपसे इजाज़त ना लें वो वहाँ से उठकर नहीं जाते। इसके साथ ही फरमाया है, इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूका उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही। बेशक जो लोग आपसे उठकर जाने की इजाज़त तलब करते हैं, यही हैं वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए। गोया इस आयत करीमा में ईमान वालों की परख की गई है और उनकी 3 अलामतें बतलाई गई हैं। वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से बिला इजाज़त उठकर नहीं जाते। आखिरी बात दरअसल पहली 2 बातों की तस्दीक करने वाली है, यानी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान उस वक़्त सच्चा समझा जाएगा जब ईमान का दावा करने वाले आपकी इजाज़त के बगैर आपकी मजलिस से उठकर ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त ही से उठकर जाने का हुक्म उस लिए है कि आपका वक़ार व एहतराम लोगों के दिलों में बैठे, आपकी मजलिस की अहमियत लोगों के ज़हन नशीन हो। आपकी मजलिस में जब चाहे आ गए, जब चाहा उठ खड़े हुए। ये बात अदब के मुनाफी है। इजाज़त लेकर उठना इस बात की दलील है कि आपका एहतराम उसके दिल में मौजूद है। उसके दिल में नबी की मजलिस का एहतराम ज़्यादा और उसके दीनवी ज़रूरत जिसके लिए उठ रहा है वो कम है। उसके बाद फरमाया, फ़ाइज़ास्ताज़नू का लियादी शानिहिम फ़अस्ना फ़अस्नल्ली मन शीता मिनहुम वस्तग़फिर लहुमुल्लाह। अगर आपसे किसी काम की वजह से उठने की इजाज़त मांगे तो आप जिसे चाहें इजाज़त दे दिया करें और उनके लिए गुनाहों की माफ़ी तलब किया करें। इस बात को मजलिस नबवी के आदाब में बुनियादी अहमियत हासिल है कि आपकी मजलिस से अगर उठकर जाना है तो जब तक आपसे इजाज़त ना ली जाए, कोई उठकर अपने आप खुद ही बाहर ना चला जाए। अपनी ज़ाती मर्ज़ी से उठकर चले जाना जहाँ अदब के ख़िलाफ़ है, वहाँ उस अतबार से भी नापसंदीदा है कि दीनवी गरज से मजलिस नबवी से उठ जाना दीनवी ज़रूरत को दीन पर तरजीह देने वाली बात है। इस हुक्म में जहाँ मजलिस नबवी का वक़ार कायम करना मतलूब है, वहाँ सहाबाए कराम को नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी की तरबियत भी दी गई है। सहाबा को समझाया गया कि जब उन्हें बुलाया गया है तो मजलिस नबवी से बिला मकसद बग़ैर इजाज़त के उठकर ना चले जाया करें।
یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس موقع پر سخت مشکلات کا سامنا تھا۔ مسلمان نبی کریم کی قیادت میں خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ منافقین اول تو بہانے بناتے رہے اور اگر آ ہی گئے تو تھوڑا بہت کام کر کے بہانے بنا کر جانے لگے یا بلا اجازت ہی کھسکنے لگے۔ یہاں مفسرین نے اس پہلو پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ بلا اجازت اٹھ کر آنے کی ممانعت صرف ان مجلسوں کے حوالے سے ہے جن مجلسوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خود بلایا ہو۔ عام معمول کی مجلسوں میں صحابہ اکرام پر کوئی پابندی نہیں ہوا کرتی تھی، اور پتہ چلتا ہے کہ عام مجالس میں صحابہ اپنی مرضی سے آ جا سکتے تھے۔ اس بات کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے میں موجود ہے کہ علی امر جامع، ایسا مسئلہ جس کے لیے صحابہ کو جمع کیا گیا ہو۔ ابن کثیر نے مکمل کے حوالے سے یہ تفسیر بھی پیش کی ہے کہ جمعے کے دن خطبے میں بیٹھے رہنا منافقین پر بڑا بھاری گزرتا تھا، اور کوئی شخص مسجد میں آ جاتے اور خطبہ شروع ہو چکنے کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ جب کسی کو ضرورت ہوتی تو وہ اشارے سے آپ سے اجازت طلب کرتا اور آپ اجازت دے دیتے، کیونکہ خطبے کی حالت میں بولنے کی اجازت نہیں۔ یہ منافق دوسروں کی آڑ میں شرک کر صف سے نکل جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب سے حوالے سے دوسری آیت مبارکہ یوں ہے: لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یسألون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ رسول کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو آنکھ بچا کر کسی کی اوٹ میں کھسک جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ رسول کا حکم نہیں مانتے انہیں ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی مصیبت نہ آن پڑے یا آخرت میں دردناک عذاب آئے۔ دعا کے معنی بلانے کے بھی ہیں اور دعا کرنے اور پکارنے کے بھی۔ دعا رسول کا معنی رسول کو بلانا یا دعا کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور رسول کو پکارنا بھی۔ ان مختلف معنوں کے لحاظ سے آیت کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ رسول کے بلانے کو عام آدمیوں میں سے کسی کے بلانے کی طرح نہ سمجھو۔ رسول کا بلاوا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرا کوئی بلائے تو تم نہ جاؤ تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور تم نہ جاؤ اور دل میں تھوڑی سی بھی تنگی محسوس کرو تو تمہارے ایمان کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اگر نبی بلائیں تو تمہیں خوش دلی سے آنا بھی ہوگا، اور بلا اجازت چلے جانا حرام ہے۔ ایک اور تفسیر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ دعا الرسول سے مراد لوگوں کا نبی کریم کو کسی کام کے لیے پکارنا اور بلانا بھی ہے۔ اس تفسیر کی روح سے معنی یہ بنے گا کہ جب تم نبی کریم کو کسی کام کے لیے بلانا یا مخاطب کرنا چاہو تو عام لوگوں کی طرح نہ بلاؤ یا محمد وغیرہ نہ کہو، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا کرو۔ یہ بات سورۃ الحجرات میں یوں بیان ہوئی ہے: لا تجہروا انہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ جب نبی کریم سے بات کرو تو ادب کے رعایت کرو، ضرورت سے زیادہ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گھر میں تشریف فرما ہے اور تم سے باہر سے آپ کو بلانا ہے تو بلند آواز سے یا آپ کا نام مبارک لے کر نہ پکارو۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ بے شک وہ لوگ جو
حجروں کے پیچھے سے بلند آواز سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اس طرح کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کچھ لوگوں نے باہر کھڑے ہو کر یا محمد پکارنا شروع کر دیا۔ اس پر انہیں سرزنش کی گئی۔ قبیلہ بنو تیم کے کچھ لوگ ایک روز عین دوپہر کے وقت آپ کے حجرے کے باہر آئے اور آپ کا نامی لے کر زور زور سے چلانے لگے، اے محمد باہر آئیں، دیکھو ہماری تعریف زینت کا باعث ہے اور ہماری مذمت موجب عیب ہے۔ اس غیر شریفانہ اور بے ادبانہ انداز کے مقابلے میں انہیں شائستگی سکھائی گئی کہ اول تو آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں سارے دن کی انتھک مصروفیات کے بعد آرام فرما رہے ہوں، سو رہے ہوں، لیکن اگر تمہیں مجبوراً بلانا ہی پڑ جائے تو آپ کو آپ کے نامی سے نہ پکارو اور نہ ہی بلند آواز سے پکارو، بلکہ ادب سے یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر آواز دو۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ رسول کی دعا کو عام آدمی کی دعا کے معنی نہ سمجھا کرو۔ جب تم سے خوش ہو کر کسی کے لیے دعا کریں تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے، اس کی قدر کیا کرو، اور اگر اس کے برعکس آپ کسی کے لیے بد دعا کریں تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے۔ دربار نبوی کے آداب کے لحاظ سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام کو اپنے در دولت پر دعوت دی۔ صحابہ اکرام کھانے سے قبل ہی گھر میں جا بیٹھے اور کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار لگ رہی تھی کہ ازواج مطہرات پردے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم اس وقت تک نبی کریم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تم اجازت نہ دے، کہ کھانے کے پکنے کا تمہیں انتظار نہ کرنا پڑے، بلکہ جب بلائے جاؤ تو اس وقت ہی جاؤ، پھر کھانا کھا چکنے کے بعد وہاں سے چل دو اور باتوں میں نہ لگ جاؤ، کیونکہ ایسا کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے اور وہ تمہیں کچھ کہنے سے جھجکتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ولیمے کے موقع پر صحابہ کرام کو گھر میں دعوت دی۔ کھانا کھا چکنے کے بعد صحابہ بیٹھے رہے، آپ اٹھنے کے لیے تیار ہوئے مگر کچھ لوگ پھر بھی بیٹھے رہے، حتیٰ کہ آپ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ دوبارہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ابھی بھی 3 حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ واپس تشریف لے گئے۔ پھر جب وہ چلے گئے تو میں نے حضرت انس سے جا کر آپ کو اطلاع دی، پھر آپ تشریف لائے۔ مجلس نبوی کے آداب کے سلسلے میں قرآن مجید کی یہ آیات بھی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یاد اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سنو فوراً بصر و چشم قبول کرو، آپ کے آگے آگے باتیں نہ کرو، جو کچھ فرمائیں پوری توجہ سے سنو، ساتھ ساتھ باتیں نہ کرو، یکسوئی دل جمعی کے ساتھ آپ کی بات سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا حکم دیں اسی پر عمل کرو، اس میں اپنی طرف سے اضافے نہ کرو، آپ کے فیصلے کے ساتھ خواہ مخواہ اپنی رائے کو شامل نہ کرو، آپ کے احکام کے مقابلے میں کسی کی رائے کو اہمیت نہ دو، آپ کے فیصلوں سے بے نیاز ہو کر فیصلے نہ کرو۔ اسی بنا پر ائمہ فقہ کی اقوال ہیں کہ ان کی آراء کی حدیث نبوی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ جب آپ کی حدیث مل جائے تو ان کی رائے کو ترک کر دیا جائے۔ اس آیت کے آخر میں متنبہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے،
اس سلسلے میں تمہارے دل میں کسی مرحلہ پر کوئی کھوٹ پیدا ہو گئی تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کسی بھی معاملے میں تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات بلکہ تمہارے دلوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے کہ مجلس میں اگر کوئی تم سے کچھ پوچھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھو، جو کچھ آپ فرمائیں اسی کو لو۔ آداب مجلس نبوی کے بارے میں سورۃ الحجرات کی دوسری آیت کریمہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پکار کر بات مت کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایسا طرز عمل اختیار کرنے سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس حکم میں نزول کے مطابق تو صحابہ کرام اس قدر محتاط ہو گئے تھے کہ اگر مجلس نبوی میں کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آ ہی جاتی تو سرگوشی کے انداز سے کان میں بات کرتے کہ دوسرے کو مشکل سے سنائی دیتی۔ صحابہ آپ کے مجلس میں ایسے بیٹھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بھی بیٹھ سکتے تھے۔ اس سلسلے میں احتیاط کا دامن چھوڑنے کی سزا یہ سنائی گئی ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں احساس اور شعور بھی نہ ہو، اس لیے خصوصی طور پر قدم پھونک پھونک کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں فرمایا گیا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ نبی کریم کی اطاعت کو ایک طرف فلاح دارین کی ضمانت قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا ذریعہ قرار دیا گیا، تو آپ کی نافرمانی اور عدم اطاعت ناکامی و نامرادی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس موضوع پر اس سے قبل اسی صورت مبارک کے تحت بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر فلاں میں فرمایا ہے، جو کوئی ہدایت کے واضح ہو چکنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی اجتماعی راہ سے ہٹ کر کوئی نئی راہ نکالے گا تو ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے جدھر کا وہ ارادہ کرتا ہے، اور ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے، اور یہ جہنم لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر میں کھلی اور واضح گمراہی قرار دیا گیا ہے۔ یہاں آیت سے مطالعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو کسی فتنے میں مبتلا ہو جانے یا دردناک عذاب کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق نے فتنے کا مطلب ظالموں کا تسلط لیا ہے، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ فتنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً تفرقہ بازی، گروہ بندی، خانہ جنگی، داخلی انتشار اور معاشرتی نظم کا خاتمہ اور مرکزیت کا خاتمہ۔ ہماری موجودہ حالت کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اپنے معاشرتی، معاشی اور سیاسی ابتری کا رونا روتے ہیں اور اس کا کھوج لگانے کے لیے سوچتے ہیں۔ ہماری اس ساری بدحالی کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا ترک کر دیا ہے۔
بلکہ آپ کی ہدایات کے برعکس راہ اختیار کر لی ہے، لیکن اس اصل اور بنیادی سبب کی طرف کسی کی توجہ جاتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور اس ویڈیو کو سننے والے کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔